आप सभी को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करेंगे आज पीस मीटिंग का आयोजन को लेकर के, जिस तरह से आने वाली आगामी 29 तारीख को ईद होनी है, बकरा ईद होनी है, उसको लेकर के ईद उल अज़हा को लेकर के यहाँ पीस मीटिंग का आयोजन किया गया है। हमारे साथ शहर इमाम भी मौजूद हैं और साथ में बात करेंगे, हमारे साथ ईदगाह के मुतवल्ली भी जी मौजूद हैं और यहाँ के जो उलमाए हैं वो भी सभी मौजूद हैं और मस्जिदों के जो ज़िम्मेदार हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से ईद को लेकर के नमाज का जो टाइम है वो क्या रखा गया है, इस बारे में बात करेंगे और क्या क्या गाइडलाइन क्षेत्र के लोगों को दी गई है, किस तरह से ईद को मनाना है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल जब्बार कासमी, शहर इमाम कस्बा डासना। डॉक्टर सोलत पाशा के यहाँ पर ईद उल अज़हा के ताल्लुक़ से मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा किराम, अइम्मा किराम और मुअज़्ज़ज़ हज़रात व अरकान कमेटी के मशवरे से तय पाया कि इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा की नमाज ईदगाह में से ही 7:30 बजे होगी इंशाअल्लाह। और ईद उल अज़हा के ताल्लुक़ से जैसा कि हर मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कस्बे के एतबार से जो कुछ हमारे उलमा किराम भी उसमें और जमीयत की तरफ से भी जो हमारे लिए मालूमात और अमल करने की चीज़ें दी जाती हैं, उनमें जैसा कि सफाई के एतबार से ईद उल अज़हा के मौके पर ख़ास तौर से सफाई का एहतमाम किया जाए और जानवर के जो फजलात हैं उन्हें उन फजलात को यूँ ही ना छोड़ा जाए, बल्कि जो गड्ढे खुदवाए जाते हैं कस्बे के चारों तरफ टाउन की तरफ से, उन गड्ढों में फजलात को डाला जाए और उस मौके पर ख़ास तौर से लाइट का भी एहतमाम हो, इसका भी एहतमाम होगा तो सफाई में आसानी होगी। और तीसरा ये कि हमारे जो जानवर ज़िबा किया जाता है उस वक्त में उसका कोई फ़ोटो वगैरह ना खींचा जाए, क्योंकि उसके खींचने से फिर उसे नेट पर उस पर डाला जाता है, जिसकी वजह से एक बदअमनी की शक्ल पैदा होती है। इसलिए कोई भी जानवर ज़िबा करते वक्त उसका फ़ोटो वगैरह ना खींचा जाए, ना डाला जाए उससे मोबाइल पर, और ताकि हमारी ईद उल अज़हा एक अमन का पैगाम देता है। इसलिए हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अमन के लिए यहाँ मुत्तहिद हुए हैं और हमारा त्यौहार, हर त्यौहार अमन का ही पैगाम देता है। उसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये मीटिंग की गई है और इसमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पूरे कस्बे के एतबार से पूरा कस्बा हर मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पाबंद जो है चीज़ों की पाबंदी भी करता है और उस पर अमल भी करता है, और उम्मीद है इस मरतबा भी इंशाअल्लाह अमन और शांति के साथ ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। फ़क़्तुस्सलाम। इस ईद उल अज़हा को लेकर के मीटिंग के एतबार से क्षेत्र के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मीटिंगें जो हो रही हैं हर साल की तरह होती हैं और हम हर त्यौहार पर अपने त्यौहार को सही उसलूब के साथ मनाने के लिए कुछ मशवरा करते हैं, उसी का नाम ये मीटिंग है। और कस्बे के एतबार से, कस्बे की सहूलत के एतबार से नमाज के वक्त को मुतय्यन किया गया कि तमाम हजरात वक्त मुक़र्रर पर वहाँ पे पहुँचें, जो 7:30 बजे का टाइम रखा गया है। उससे पहले अपनी ज़रूरतों से फ़ारिग होकर वहाँ पे पहुँचें, खुश उसलूबी के साथ नमाज को अदा करें। उसके बाद अपनी कुर्बानियों के अंदर लगें, सफाई के साथ कुर्बानी करें। हमारी तरफ से, जमीयत की तरफ से पूरे मुल्क के लिए ये मैसेज है, पूरे मुल्क की तरफ, पूरे मुल्क के लिए ये पैगाम हमने पहले से भी हर जगह पे इसको शाये किया है कि हम सफाइयों का ख़ास ख्याल रखेंगे। किसी भी जानवर के फ़ोटो शूट नहीं की जाएगी और उसको जो है सोशल मीडिया पे शाये नहीं किया जाएगा। अपने नौजवान तबके को समझाया जाएगा कि वो अपनी इन हरकतों से बाज आए और नाज़ेबा कोई, नासाइश्ता कोई हरकत हमारे नौजवानों की तरफ से ना हो। ये मैसेज है। आजकल के हालात भी बहुत ख़राब हैं, ख़ास तौर से हमारे लिए। हमें वैसे भी शरीयत की पाबंदी करनी है। शरीयत में त्यौहार है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि हम बावले हो जाएं या हम खुशी के अंदर नाचने कूदने लगें। हमारी खुशी भी होगी, वो शरीयत के दायरे में होगी। वो एहतियात हमारे साथ मुतवल्ली जी भी मौजूद हैं जी। मौलवी साहब क्या कहना चाहते हैं इस मीटिंग के आयोजन को लेकर के, जो ईद उल अज़हा की मीटिंग यहाँ पर थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں پورے ملک میں صدیوں سے یہ روایت رہی ہے کہ ہم اس گنگا جمنی تہذیب کے گہوارے میں مل جل کر تہواروں کو مناتے چلے آئے ہیں۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا فیسٹیول ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے خالص تہوار ہی نہیں ہے بلکہ عبادات کو انجام دینے کا ایک اللہ نے موقع دیا، اور عبادات کو عبادات کے طریقے پر ہی انجام دینا چاہیے، جیسا ہمارے بزرگوں نے بتایا، شہر امام صاحب نے بتایا، جنرل سیکریٹری صاحب نے بتایا جمعیت علماء کے۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پوری قوم کو، ملک و ملت کے تمام باشندوں کو، ہر تہوار اور ہر عبادت کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اور ہمارا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے ہمارا رب ناراض ہو، اور اس میں سب سے اہم چیز ہے برادران وطن کے دل آزاری کا خیال کرنا۔ ہمارے کسی فعل سے ہمارے برادران وطن جو ہمارے ساتھ ملک میں رہتے ہیں انہیں تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ہم اپنے تہوار کو منائیں، قربانیوں کو انجام دیں، لیکن پردے میں دیں، اور اس کے فضلات کو ادھر ادھر نہ پھینکیں کہ بعد میں کتا آیا منہ میں لے کر گیا اور کسی مذہبی جگہ پر، دھارمک جگہ پر اس کو لے جا کے ڈال دیا اور وہ انماد کا کارن بنا یا وواد کا کارن بنا۔ تو اس چیز سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، اور خوشی کے اندر، خوشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم خوش ہوں تو سب خوش ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہماری خوشی ہو اور دوسروں کے لیے غم ہو۔ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کریں، غریب اور لاچاروں کی مدد کرنے کا تہوار ہے۔ جو لوگ پورے سال گوشت کے کھانے سے محروم رہ جاتے ہیں یا اس کے عطیات سے محروم رہ جاتے ہیں، یہ ان کو پہنچانے کا بھی تہوار ہے۔ اپنی قربانیوں کو انجام دیں، اور اپنے غریب، مزدور اور اپنے ان بھائیوں کا بھی خیال کریں جن کے گھر میں قربانیاں نہیں ہوئی ہیں، ان تک اس گوشت کو پہنچانے کا اہتمام کریں۔ اسی کے ساتھ پورے ملک کو مبارکباد ہے، ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد ہے کہ انہوں نے اس کا آیوجن کیا ہے، اور میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ پرشاسن سے، قصبے کی طرف سے یہ آپ جو ہے ریکویسٹ کریں کہ پرشاسن قصبے کے اندر ماحول کو اچھا بنانے کے لیے پورا سہیوگ دے، صفائی کا اہتمام کرے، لائٹ کا انتظام رکھے، پانی کا انتظام پورا رکھے، اور اگر کہیں بھی کوئی ناگوار بات پیش آئے تو ہمارے ذمہ داروں سے پہلے رابطہ کیا جائے۔ بہت شکریہ جی مول صاحب۔ جی مول صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، باتیں تو ساری کی ساری سامنے آئی گئی ہیں۔ عید الاضحیٰ کا تیوہار ہے، امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا یہ ایک فیسٹیول ہے۔ اس کے اندر ہمیں، جیسے حضرت مولانا نے ابھی فرمایا، کہ دوسروں کی دل آزاری سے بچنا ہے۔ اپنی خوشی کے اندر دوسروں کی دل آزاری نہیں کرنی، بلکہ ہمیں خود بھی خوش ہونا ہے، دوسروں کو بھی خوش رکھنا ہے۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری بھی ہے، مذہبی بھی ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے ہم نے عید الفطر کی نماز بھی اور عید الفطر کا جو تیوہار ہے اسے بھی پرامن رکھا، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسے بھی اسی طریقے سے پرامن رکھیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم قربانی کے جانوروں کو ذبح کریں، نہ ان کی کوئی ویڈیوز بنائیں، نہ ان کی کوئی فوٹوز لیں، نہ اسے سوشل میڈیا پر ڈالیں کہ اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ ہم تو اپنا ایک مذہبی فریضہ انجام دے رہے ہیں، لیکن اس مذہبی فریضے کے انجام دینے میں ہمیں اپنی برادران وطن کی بھی دلی تمناؤں کا خیال رکھنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم تو مذہبی فریضے کو انجام دینے میں اس کام کو کر جاتے ہیں کہ ہم نے فوٹوز بنا لی، ویڈیوز بنا لی، کیونکہ ہم یادگاری کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وائرل ہو جاتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں کو کیا ہی نہ جائے، اور بالکل پردے کے اندر قربانی کا اہتمام کریں، صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، کیونکہ اگر صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں ہوگا بیماریاں پھیلے گی، برسات کا موسم ہے، اور اسی طریقے سے ہم اپنی فریضے کو انجام دیں جس طریقے سے ہم آئندہ سال سے دیتے آئے ہیں۔ اور ہمارے ایک تاریخی قصبہ ہے، اس کے اندر کبھی بھی بدامنی کی صورت پیدا نہیں ہوتی، تو ہم اب اس سال بھی گزارش کرتے ہیں اپنی عوام سے کہ وہ اس سال بھی اس طریقے کا کوئی حرکت اس طریقے کی نہ کرے کہ جس سے بدامنی کی شکل پیدا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی تمام اہل قصبہ کو اور تمام برادران وطن کو اور ذمہ داران کو، سبھی حضرات کو میری طرف سے عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد۔ ہمارے ساتھ اور بھی ذمہ داران موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ آنے والی عید کو لے کر کے اپنے چھیتر کے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ مبارک ساتھ اور مبارک لمحہ عطا فرمایا۔
اور بتلانا مقصد یہ ہے کہ مولانا اسد صاحب نے، مولانا شارق صاحب نے اور امام صاحب مرکز والے نے وضاحت تو کر دی ہے، بالخصوص لائٹ اور پانی وغیرہ کا انتظام اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں کسی طریقے سے کوئی پریشانی نہ ہو اور کوئی ایسا ہمارا پہلو سامنے نہ آئے جو انتشار کا سبب بنے، اور خاص طور سے اگر ہمارے پاس پڑوس میں غیر مسلم ہیں اور ہم نے قربانی کا نظم کر رکھا ہے تو اس کا خاص طور پہ احتیاط کریں، اور احتیاط کے ساتھ ساتھ میں کوئی گندگی یا غلاظت اس طریقے سے نہ ڈالیں کہ جس کی وجہ سے پریشانی ہمارے سامنے آئے اور جو ہمارے لیے مصیبت یا پریشانی کا سبب بنے۔ بس میں اپنی بات کو اتنی بات پر ختم کرتا ہوں۔ کیا کہنا چاہیں گے عید کو لے کر؟ میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہر تہوار پر ڈاکٹر صاحب سب ائمہ حضرات کو بلاتے ہیں، قصبے کے ذمہ دار کو بلاتے ہیں اور ایک فکر لیتے ہیں کہ عید کا تہوار ہمارا سکون کے ساتھ اور اصول کے ساتھ منایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا قصبہ جو ہے ایتہاسک قصبہ ہے اور یہاں گنگا جمنی تہذیب کا ثبوت دیا گیا ہے ہر مرتبہ، اور امید ہے انشاءاللہ ایسے دیتے رہیں گے، کیونکہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جو سکون اور امن چاہتا ہے۔ ہم یہی درخواست کرتے ہیں اور یہی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ آئندہ بھی کہ عید الاضحیٰ کا تہوار جس طریقے سے اسلامی اصول کے مطابق ہم مناتے آئے ہیں، اب بھی ہم اسلامی اصول کے مطابق منائیں گے، اور جو ہماری قربانی کا یہ واجبہ ہے اس کو ہم اسلامی اصول کے مطابق اس کو قربان کرنے کی کوشش کریں گے اپنے جانوروں کو۔ جانوروں میں دکھاوا اور یہ دوسری جو ابھی اور دیگر ساتھیوں نے بیان کی ہیں، اس چیز سے ہم کلی طور پر پرہیز کریں گے، اور اپنے نوجوانوں سے پھر میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ کسی طریقے سے قربانی کے جانور کو اس طریقے سے ظاہر نہ کرے، سڑکوں پر لے کر کے گھومنا۔ اب جیسا کہ میرٹھ کے پرشاسن نے ابھی ایک گائیڈ لائن جاری کی ہے کہ کاوڑ کا بھی ایک دور چلے گا دوسرے لوگوں کے، تو گوشت ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانے کی کوشش نہ کریں۔ وہاں کے پرشاسن نے بڑی سختی سے اس کو کہا ہے اور سمجھانے کے انداز میں بتلایا ہے، تو ہم اپنے قصبے کے لوگوں کو بھی سے بھی یہی درخواست کرتے ہیں کہ گوشت کو کھلا ہوا یا کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ دور تک لے جانے کی کوشش نہ کریں، اپنے اندر قصبے میں ایک دوسرے کے یہاں جس طریقے سے تقسیم کیا جاتا ہے اس کو کریں۔ باقی انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں قصبے سے کہ ہم اسلامی اصول کے مطابق اپنے عید الاضحیٰ کے تہوار کو کلی طور پر منانے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔ ہمارے ساتھ عیدگاہ کے متولی موجود ہیں ڈاکٹر سولت پاسا جی۔ عمر صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس جو میٹنگ کا جو آیوجن کیا گیا ہے عید الاضحیٰ کو لے کر؟ دیکھیے، ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم اپنے علماء سے رائے لیتے رہے ہیں کہ ہمیں کیا ٹائم رکھنا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اس بار بھی اسی چیز کو لے کے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، سبھی ہمارے امام حضرات علماء دین یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، ذمہ دار لوگ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تو سب نے مل کے ایک وقت کو طے کیا ہے، سب کو دیکھتے ہوئے کہ لوگوں کا کیا مشورہ ہے، اس سب چیز کو دیکھتے ہوئے آج یہاں پر علماء نے یہ طے کیا ہے کہ عیدگاہ میں عید کی نماز 7:30 بجے انشاءاللہ ہوگی۔ تو میں سبھی لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دینا چاہوں گا، اور میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آج پرشاسن کی بھی میٹنگ تھی، اس میں سرکار کی طرف سے بھی گائیڈ لائن آئی ہے، اس میں یہی ہے کہ ایک تو سڑکوں پہ نماز نہیں ہوگی، دوسرا صفائی کا انتظام کیا جائے گا۔ اگر آپ کہیں گلی وغیرہ میں کر رہے ہیں تو اس میں پردے کا انتظام کریں گے، بنا پردے کے قربانی نہیں کریں گے۔ تو اور ہم نے پرشاسن کو مطمئن کر دیا ہے کہ انشاءاللہ جیسے سب کچھ ٹھیک ہوتا آیا ہے انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ میں عیدگاہ کمیٹی کی طرف سے سبھی کو، اپنے اہل وطن چھیتر واسیوں کو، ڈاسنا واسیوں کو، بڑوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، بہنوں کو، ماتاؤں کو، سب کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سب کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ ایک سوال آپ سے ہے کہ کیا کہنا چاہیں گے کہ سبھی کو جو ہے چھیتر کے جتنے بھی لوگ ہیں نمازی ہیں وہ عیدگاہ میں ہی نماز کے لیے پہنچیں؟ ہمارے جمعیت کی طرف سے بھی یہ گائیڈ لائن دی گئی ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ میں ہی ادا کی جائے گی، اور علماء کی بھی اس پر توجہ ہے کہ انشاءاللہ پورے جو ہے قصبے کے اعتبار سے عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ میں ہی ادا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ معذورین حضرات جو رہ جاتے ہیں، جیسا کہ مرکز میں اس کے بعد وہ نماز ہوتی ہے، وہ نماز وہاں پر ہوگی۔ باقی مساجد کے اعتبار سے جو اب تک چلا آ رہا تھا، انشاءاللہ اس میں ائمہ حضرات اس پر متفق ہیں اور ان کی رائے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ میں ہی ادا کی جائے گی۔
जैसे कि आप मेरे साथ देख रहे हैं कि क्षेत्रीय जिम्मेदारान और उलमाओं ने बैठ कर के ये मीटिंग का जो आयोजन किया है, इसमें जो बातें रखी हैं वो बहुत ख़ास बातें हैं। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा सभी क्षेत्र की जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा ईदगाह में ही नमाज़ पढ़ें, ताकि एक अच्छा मैसेज, एक प्यार मोहब्बत साथ बनी रहे। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोग के साथ, एशियन न्यूज़ गाज़ियाबाद।